अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन। आज मैं आपके सामने 12वीं जमात उर्दू में खलीलुर रहमान अज़मी की गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड 12वीं उर्दू में 3 शायर की गज़लें आपके निसाब में शामिल है। असदुल्लाह खां गालिब, यगाना चंगेज़ी और खलीलुर रहमान अज़मी। इससे क़बल असदुल्लाह खां गालिब और यगाना चंगेज़ी की गज़लों की तशरीह मैं कर चुका हूँ और उन वीडियोज़ के लिंक भी मैं इसके कमेंट में दे दूँगा। आपने अगर नहीं सुना है तो उसे सुन सकते हैं, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसकी ख़बर आप तक पहुंच जाए। आज मैं खलीलुर रहमान अज़मी की गज़लों पर गुफ्तगू कर रहा हूं, जिनके गज़लों के इशार में गहरी महज़ूनियत छाई हुई है, लेकिन हुज़्न व यास की जो कैफियत है उसमें अफसरदगी या नाउमीदी नहीं है, और ना ही ज़िंदगी से फ़रार की हालत है, बल्कि ज़िंदगी और हालात से मुकाबला करने का अज़्म है। तो चूँकि इसमें गज़ल में जो इशार आते हैं, इशार दिए रहते हैं और उसका तशरीह करने कहा जाता है। खलीलुर रहमान अज़मी की पहली गज़ल का मतला है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तो इस शेर में शायर मौसूफ ये फरमाते हैं कि एक गम ही था जो मेरा हमसफ़र था, हम वक्त मेरे साथ रहा करता था, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि मेरे गम पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया है, और शायद इसीलिए गम ने भी अब मुझको छोड़ दिया है, गम भी मेरा हमदम मेरा साथी नहीं रहा। इस खलीलुर रहमान अज़मी की इस गज़ल से ये दूसरा शेर जो है ये बहुत मशहूर है और अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है। जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। इस शेर में शायर मौसूफ अपनी माज़ी को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें तमन्ना होती है कि काश ऐसे लोग मौजूद होते जिनसे हम माज़ी के क़िस्से सुन सकते, ऐसा कोई तनावर दरख्त होता जिसके साए में बैठकर बुज़ुर्ग अपने आने वाली नस्लों को, नौजवानों को माज़ी के क़िस्से सुनाया करते थे और अपने सुनहरे वक्त की याद दिलाया करते थे, जिससे नौजवानों के अंदर भी एहसास और जज्बात बेदार हुआ करते थे। लेकिन अब ना तो ऐसे लोग बचे और ना ही ऐसा कोई तनावर दरख्त बचा है जो हमें माज़ी के क़िस्से सुना सकता। जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। तो अक्सर हम लोग देखते थे कि गांव में बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे और उस दरख्तों के नीचे शाम के वक्त और सुबह के वक्त लोगों की बैठकें हुआ करती थी, एक दूसरे को क़िस्से सुनाया करते थे और इससे मोहब्बत और यकसानियत बनी रहती थी। लेकिन अब ऐसा माहौल ख़त्म हो चुका है, अब कहीं भी ऐसे दरख्त नहीं मिलते जिसके साए में बैठकर लोग अपनी माज़ी को याद कर सकें, और इसी वजह से लोग अपनी माज़ी से, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से दूर होते जा रहे हैं। अगला शेर है, बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक ज़ख्म का टाँका उधड़ गया। इस शेर में शायर मौसूफ इंसानी फितरत का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि बीमार की अयादत को लोग जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अयादत पे जाने का असल मकसद ये है कि ज़ख्म पर मरहम लगाया जाए,
بیمار کی دوا کی جائے، ایسی گفتگو کی جائے کہ اس کو حوصلہ ملے اور وہ جلدی صحت یاب ہو جائے۔ لیکن میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میری عیادت کو تو بہت لوگ آئے، مگر انہوں نے زخموں پر مرہم نہیں رکھا، بلکہ ایسی گفتگو کی کہ میرے ہر زخم کو ہرا کر دیا، میرے ہر زخم کا ٹانکا ادھیڑ کر رکھ دیا، یعنی میرے زخم کو اور بھی زیادہ گہرا کر بنا دیا۔ یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، اگلا شعر ہے، یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی بچھڑ گیا۔ اس شعر میں شاعر موصوف مصلحت آمیز دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست احباب جتنے تھے سبوں نے مصلحت آمیزی سے کام لیا اور زمانے سے صلح کر لی، اس لیے وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، لیکن میں مصلحت آمیز یاری پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں ایسا بد دماغ نکلا کہ میں نے زمانے کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور میں اپنی خودداری اور اپنی سچائی پر قائم رہا، اس لیے میں زمانے سے بچھڑ گیا۔ تو اس شعر میں شاعر موصوف آج کی مصلحت آمیز دنیا پر تنقید کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی بچھڑ گیا۔ ہمارے جتنے دوست احباب تھے، ہمارے جتنے یار تھے، ان سبوں نے مصلحت آمیزی سے کام لیا اور مصلحت کے تئیں اپنی جو حقیقت تھی اس کو چھپا لیا اور وہ زمانے میں ترقی کرتے گئے، لیکن میں اپنی خودداری، اپنی سچائی اور اپنے راستے نہیں بدل پایا۔ میں نے جو بچپن سے سیکھا اور جو انسانیت مجھ میں تھی، میں اسی کے مطابق چلتا رہا، مجھ میں مصلحت آمیزی نہیں تھی، اس لیے میں زمانے سے بچھڑ گیا۔ یہ مقطع سے پہلے کا شعر یہ بھی اکثر تصریح میں پوچھا جاتا ہے، کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا۔ اس شعر میں شاعر موصوف اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اکثر انسان یہ کہا کرتا ہے کہ اپنے ہر خرابی کے پیچھے کسی نہ کسی کو موجب الزام ٹھہراتا ہے، لیکن شاعر موصوف اس شعر میں اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کیا کروں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کتنی لاپرواہیوں سے میں نے کام لیا، میں نے کتنی کوتاہیوں سے کام لیا، میرا ہر ایک کھیل میری ہی کوتاہی کی وجہ سے بگڑا ہے۔ اگر میں نے ہر کام کو اپنے وقت پر انجام دیا ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہیں پہنچتا۔ میں نے جو خسارہ زندگی میں حاصل کیا ہے وہ اپنی کوتاہیوں کے سبب کیا ہے، اس میں کسی دوسرے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اپنی غلطی کا ہی خمیازہ بھگتتا ہے لیکن وہ الزام دوسروں پر دیتا ہے، مگر شاعر بہت خوددار اور حساس ہوتا ہے۔ شاعر موصوف فرماتے ہیں کہ کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا، یعنی میں اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کیا کروں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میری کوتاہیوں کے سبب ہی، میری اپنی لاپرواہیوں کے سبب ہی میرے ہر کھیل مجھ سے بگڑ گئے ہیں، اور میں جو آج خمیازہ بھگت رہا ہوں یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اپنے کاموں میں کوتاہی برتی اور میری کوتاہی برتنے کی وجہ سے ہی میں خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ اس شعر میں شاعر موصوف اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک سنہرے مستقبل کا خواب دیکھا تھا، لیکن میرے مستقبل کا خواب کیا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں، اس لیے کہ اب میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں نے
ہمارے اس خواب کے محل کو اجاڑ دیا ہے، تو اب اس کا تذکرہ بیکار ہے، اس لیے میں اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا کروں؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے خوابوں میں ایک شہر تھا، لیکن وہ شہر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ گرچہ یہ مقطع کا شعر تھا، لیکن خلیل الرحمن اعظمی نہ تو اپنا کوئی تخلص انہوں نے رکھا ہے اور نہ ہی اپنے مقطع کے اشعار میں یہ تخلص کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی 2 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ پہلی غزل کا یہ مقطع تھا، اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ اس میں بھی انہوں نے تخلص کا استعمال نہیں کیا ہے، بس شاعر موصوف یہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں، میں نے بھی مستقبل کے ایک شہر کا خواب دیکھا تھا، مگر وہ خواب بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکا ہے۔ اب میں اس خواب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیوں کروں، کیونکہ اب تو میرا وہ شہر خود میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ دوستوں نے، اس وقت نے اس کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوسری غزل کا مطلع ہے، خلیل الرحمن اعظمی کی بھی 2 غزلیں ہیں، اسد اللہ خان غالب اور یگانہ چنگیزی کی بھی 2 غزلیں تھیں، تو میں نے پہلے ہی کہا ہے، اس کا میں کامنٹ باکس میں ان غزلوں کو بھی ڈال دوں گا۔ ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا۔ اس شعر میں شاعر موصوف آج کے انسانی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم موت کی بانسری پر زندگی کا نغمہ گا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی سچائی ہے جو ٹل نہیں سکتی تو وہ یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور جیسے جیسے زندگی خرچ ہو رہی ہے ہم موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ موت آنی ہے، اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم زندگی کا نغمہ گاتے رہتے ہیں، موت کی بانسری پر زندگی کا نغمہ گا رہے ہیں، موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن زندگی کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کو اتنا رتبہ عطا کر دیا ہے کہ ہم موت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، لیکن شاعر موصوف ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم زندگی کا نغمہ گا رہے ہیں، لیکن یہ موت کی بانسری پر گا رہے ہیں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا مقدر تھا یہی اے منبع آسودگی، بس تشنگی گو پاس تھا دریا تیرے۔ منبع کا مطلب چشمہ، پانی کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اپنا مقدر تھا یہی اے منبع آسودگی، بس تشنگی گو پاس تھا دریا میرا۔ تشنگی کا مطلب پیاس۔ تو شاعر موصوف کہتے ہیں کہ شاید یہی میری مقدر میں تھا، میرے مقدر میں پیاس تھا، میری مقدر میں شاید پیاسا رہنا لکھا تھا، اسی وجہ سے چشمے کے قربت کے باوجود گرچہ میرے پاس چشمہ تھا، میرے پاس پانی کا سوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں پیاسا رہا، اس تشنگی میری باقی رہی، تو شاید میری مقدر میں ہی تشنگی تھا، ورنہ چشمے کا پانی میری پیاس کو بجھا سکتا تھا، لیکن میری مقدر دیکھیے کہ میں چشمے کے پانی کے قریب رہ کر بھی پیاسا رہ گیا۔ اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، منزل تو کیا ہم کو ملے چلتا رہے رستہ تیرا۔ اس شعر میں شاعر موصوف فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر اس گام سے اس گام تک کا مطلب 1 قدم کا فاصلہ، میں زندگی بھر فاصلوں کو ناپتا رہا، ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا، لیکن کہیں بھی مجھ کو غم کے نشے نجات نہیں ملے،
زنجیر غم کے فاصلے ہر جگہ مجھ کو ملتے گئے، اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، یعنی ہر جگہ مجھ کو غم ہی ملے، کہیں بھی غم سے نجات کی کوئی صورت نہیں ملی۔ میں اس غم کے فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، چلتا رہا، لیکن کبھی بھی مجھ کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ منزل تو کیا ہم کو ملے، چلتا رہے رستہ تیرا، ہماری جو منزل تھی وہ ہم کو نہیں مل سکی، یعنی غم سے نجات تو نہیں مل سکا، البتہ میں رستہ چلتا رہا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی جب تک ہے غم سے نجات نہیں مل سکتا ہے، بس انسان کو اپنے رستہ چلتے رہنا ہے۔ تو اسی شعر میں شاعر موصوف یہ بات کہتے ہیں، تو کون تھا، کیا نام تھا، تجھ سے ہمیں کیا کام تھا، تو کون تھا، کیا نام تھا، تجھ سے ہمیں کیا کام تھا، ہر پردے دل پر ابھی دھندلا سا ایک چہرہ تیرا۔ اس شعر میں شاعر موصوف انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو کون تھا، تیرا نام کیا تھا، اور تجھ سے ہمیں کیا کام تھا۔ یہ انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ ہم جنت میں کے رہنے والے اپنی غلطیوں کے سبب اس دنیا میں بھیج دیے گئے، مگر ہم اپنی اس عظمت کو بھول بیٹھے، اور یہ بھی بھول بیٹھے کہ ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رب الکائنات نے ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے یہ ہم بھول بیٹھے ہیں، اور ہر پردے دل پر ابھی دھندلا سا ایک چہرہ تیرا۔ یعنی اس شعر میں شاعر موصوف انسان کو یہ درس دیتے ہیں کہ تم یاد کرو تم کون تھے، تمہارا نام کیا تھا، تمہارا مرتبہ کیا تھا، اور اس دنیا میں تم کو کیوں بھیجا گیا تھا۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص اس چیز کو بھول گیا ہے، شاید ایک دھندلا سا چہرہ ہی اس کے سامنے رہ گیا ہے، باقی وہ اپنی عظمت، اپنے مرتبہ، اپنے رتبہ اور اس دنیا میں اپنے آنے کی سبب کو بھول گیا ہے۔ سورج ہے گو نامہرباں، ہے سر پہ نیلا سائباں، سورج ہے گو نامہرباں، ہے سر پہ نیلا سائباں، اے آسماں، اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا۔ اس شعر میں شاعر موصوف یہ درس دے رہے ہیں کہ حالات سے کبھی انسان کو ہارنا نہیں چاہیے، اور زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سورج اگر نامہرباں ہے تو ہوا کرے، زمانہ اگر مجھ سے ناراض ہے تو ہوا کرے، اگر ظالموں کا ظلم ہے تو ہوا کرے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے سر پر نیلا سائبہ ہے، ہمارے سر پر نیلا سائبہ ہے، یعنی دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے جو چھپر دیا جاتا ہے وہ چھپر مجھ پر ہے، اللہ کی عظمتوں کا سایہ مجھ پر ہے نا، اللہ کا سایہ مجھ پر ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ سورج نامہربان ہو گیا ہے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور دل میں یہ عزم رکھنا چاہیے کہ آسمان کا سایہ میرے سر پر ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، میں حالات کا مقابلہ کروں گا اور اپنے موافق حالات کو ڈھال لوں گا۔ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل تھی۔ اس سے قبل اسد اللہ خان غالب اور یگانہ چنگیزی کے غزلوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل ٹارگٹ کوچنگ بائی عارفین نور کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو ڈالوں آپ تک اس کی جانکاری فراہم ہو جائے۔ میں اب نظموں پر بھی اپنے ویڈیوز ڈالوں گا، اور آخر میں
ایک دو ماڈل سیٹ بھی سالو کراؤں گا. آپ مجھ سے بنے رہیں، میرے یوٹیوب چینل سے جڑ جائیں. اللہ حافظ.